बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का तबल बच चुका है। अमेरिका ने असलहे के 200 से ज़ायद जहाज मशरिक़ वस्ता भेज दिए हैं। अमरीकी जहाज़ों की लंबी लंबी लाइनें इसराइल के मुख्तलिफ अड्डों पर देखी गई हैं। क्या इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर कब्जा करने के लिए अब तक का ताकतवर हमला करने जा रहे हैं? अगले 72 घंटे बड़े अहम बताए गए हैं। और फिर इसराइल ने पहला अपना फौजी अड्डा अरब मुल्क में कायम कर दिया है। ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका किस अरब मुल्क में और किस ईरान के पड़ोसी मुल्क में अपनी फौज तैनात कर चुका है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर चुका है। तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ रही है, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और शुमाली कोरिया के सदर ने ईरान की हिमायत और मदद का ऐलान कर दिया है। ईरान, मांगो जितने मिसाइल मांगते हो, शुमाली कोरिया अपने मिसाइल ईरान को देगा। इसराइल सिर्फ एक मिसाइल की मार है। शुमाली कोरिया ने ईरान का साथ देकर इसराइल को लर्जा दिया है। इसराइल अब शुमाली कोरिया को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर रहा है। और फिर अमेरिका और इसराइल में अगले 10 साल तक फौजी मुआहिदा हो रहा है, जिसमें अगले 10 साल तक अमेरिका इसराइल को फौजी सपोर्ट देगा, असलहा देगा और मदद देगा। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में टेंशन उरूज पर है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, आग की चिंगारियां फैल रही हैं, लावा पकता हुआ नजर आ रहा है और लावा फटने के करीब है, आतिशफशां फटने के करीब है। क्योंकि इस वक्त अमेरिका मुसलसल धड़ाधड़ असलहे के जहाज़ों की लंबी लंबी जो फ्लाइट्स हैं वो मशरिक़ वस्ता में अपने अड्डों की तरफ भेज रहा है। अगर हम 8 अप्रैल से 26 अप्रैल का डेटा निकालें, यानी 8 अप्रैल से जब से ईरान और अमेरिका में सीज़ फायर शुरू हुआ, वैसे तो 7 अप्रैल को शुरू हुआ है, अगर हम 8 अप्रैल से निकालें यानी सीज़ फायर के अगले दिन से, तो 8 से 26 अप्रैल तक ये कुल कोई 18 से 19 दिन बनते हैं। इन 18-19 दिनों में अमेरिका के कम से कम भी 200 से ज़ायद असलहे के जहाज़ भेजे गए हैं मशरिक़ वस्ता में। C5 और C17 ये फ्लाइट रेडार ट्रैकिंग डेटा है जो इस हवाले से सारी रिपोर्ट मुरतब कर चुका है। और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बसाओकात एक एक दिन में 15-15 जहाज असलहे के भेजे गए हैं और कभी कभी 48 घंटों में 50 जहाज भेजे गए हैं। ये 200 मैंने मोहतात अंदाजा बताया है, वरना इससे भी ज्यादा तादाद है। बास के मुताबिक तो 400 के करीब जहाज हैं। तो गर्ज इस वक्त जो अमेरिका के असलहे के जहाज हैं वो धड़ाधड़ मशरिक़ वस्ता आ रहे हैं। अमेरिका के असलहे के जहाज मशरिक़ वस्ता क्यों आ रहे हैं? अगर हम जंग से थोड़ा पीछे जाएं, 40 दिन की जो ईरान और अमेरिका में जंग हुई है, इससे थोड़ा पीछे जाएं, फरवरी का महीना, तो जनवरी और फरवरी ये 2 महीने थे जिसमें अमेरिका ने कोई 500 से ज़्यादा असलहे के जहाज मशरिक़ वस्ता भेजे थे। और एक एक जहाज में सैकड़ों जो टन सामान होता है वो भेजा जाता है। तो यूं न सुने क्या, इस वक्त अमेरिका असलहे के जहाज धड़ाधड़ मशरिक़ वस्ता भेज रहा है ईरान से दूसरे राउंड के लिए, दूसरे जंग के राउंड को शुरू करने के लिए। और यहाँ पर एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दूंगा मैं। इलात ये इसराइल का जुनूबी शहर है जहाँ पर एयरपोर्ट पर अमरीकी एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जहाज़ों की कतारें देखी गई हैं। जैसे तल अबीब के अंदर बिन गोरियन एयरपोर्ट पर KC-135 जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जहाज़ हैं उनकी कतारें और लाइनें देखी गई हैं, ऐसे ही अमेरिका के जहाज़ों की लाइनें इलात जो कि जुनूबी शहर है इसराइल का वहाँ भी देखी गई हैं। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका ने अपने सारे जो जहाज़ हैं वो इसराइल भेज दिए हैं ताकि जंग के वक्त जो इसराइल के जहाज़ भी फ़िज़ा में उड़ें तो वो अमेरिकी जहाज़ों से तेल भरवा सकें और शदीद हमले किए जा सकें। अब एक तरफ जंग की ये तैयारियां हैं और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि डिप्लोमेसी कामयाब हो रही है। नज़र काम इसमें कोई शक नहीं है कि डिप्लोमेसी बेहतरीन ऑप्शन है और सफारतकारी के ज़रिए से जंग का रुकवाना और जंग का बंद होना, इससे बड़ा कोई और अच्छा ऑप्शन है नहीं। आपको पता है जंग में लोग मारे जाते हैं, जंग में तबाही होती है, जंग की वजह से इंसानियत मरती है। और इस वक्त अगर हम देखें तो पूरी इंसानियत जंग की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। सिर्फ आप आबनाए हुर्मुज की बंदिश देख लें जहाँ, और अमेरिका का नेवल ब्लॉकेट देख लें जहाँ से तेल के जहाज़ नहीं गुजरते हैं, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, महंगाई कितनी ज़्यादा है और लोग कितने परेशान हैं। तो ये सूरत हाल अगर बरकरार रही तो पूरी दुनिया के लिए तबाही होगी। अब बड़े बड़े एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि शायद इस मरतबा जो जंग का दूसरा राउंड होगा ये तीसरी आलमी जंग या एटमी जंग, न्यूक्लियर वॉर में भी बदल सकता है।
جی ہاں، امریکی صدر ٹرمپ اپنی ہار نہیں مان رہا ہے، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اس پر تو ایک حملہ بھی ہو چکا ہے، اور اب امریکہ کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن ٹرمپ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ایران کو کہا جا رہا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، ایران کہتا ہے کہ ہم اپنا حق نہیں چھوڑیں گے، ایران اپنے 3 شرائط سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، یورینیم کی افزودگی نہیں روکیں گے، افزودہ یورینیم امریکہ کو نہیں دیں گے، اور آبنائے ہرمز کو پہلی جیسی حالت پر واپس نہیں بھیجیں گے، اور ایران نے کہا کہ ہم اپنے بیلسٹک میزائلوں کے پروگرام کی رینج بھی کم نہیں کریں گے۔ تو چاروں شرائط پر ایران ڈٹا ہوا ہے، امریکہ پریشان ہے۔ اب صورتحال بہت زیادہ گڑبڑ ہے۔ میرے سامنے آج کی جو ایک اور بڑی خبر ہے، ایکسیوس میڈیا ہے، امریکی میڈیا، اس کے اوپر باراک ریوت، یہ اسرائیلی صحافی ہے جو امریکی ٹیلی ویژن اور امریکی میڈیا سے بھی منسلک ہے، فاکس نیوز سے، ایکسیوس میڈیا سے، یہ امریکی میڈیا ہیں جن سے باراک ریوت منسلک ہے۔ اس نے آج اپنی ایک رپورٹ میں بڑا دھماکہ کیا ہے، رپورٹ جاری کی ہے جس میں خفیہ انکشاف کیا ہے، بھانڈا پھوڑا ہے، خفیہ راز بتائے ہیں۔ رپورٹ کا خلاصہ سادہ اور سیدھے لفظوں میں یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنا پہلا فوجی اڈا ایک مشرق وسطیٰ کے عرب ملک میں بنا لیا ہے۔ جی ہاں، پہلا فوجی اڈا اسرائیل کا ایک عرب ملک میں باقاعدہ بن چکا ہے اور بن گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دراصل جو ایران کے ساتھ جنگ ہوئی اسرائیل کی، امریکہ کی، اس جنگ میں امریکہ نے تو عرب ملکوں کے اندر اپنے اسلحے کے جہاز بھیجے تھے اور مختلف طرح کی مدد بھی بھیجی تھی، لیکن اسرائیل واحد ملک ہے جس نے آج تک عرب ملکوں میں کوئی اڈا نہیں بنایا تھا۔ تو اسرائیل نے پہلی بار اپنے فوجی اور بٹالین اور اس کے ساتھ ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ڈپلوائے کیا ہے ایک عرب ملک میں۔ اب یہ عرب ملک کون سا ہے؟ متحدہ عرب امارات، یونائٹڈ عرب ایمریٹ، UAE۔ جی ہاں، UAE کے اندر امریکہ کے اسلحے کے جہاز تو آئے تھے، امریکہ کی فوج بھی وہاں موجود رہی، اب وفرہ ایئر بیس ہے بہت بڑا امریکہ کا۔ اب یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی عرب سرزمین پر اسرائیل نے اپنا آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم ڈپلوائے کیا ہو، اور اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کی ڈپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ فوجی بھی وہاں تعینات کیے ہوں جو ان ایئر ڈیفنس سسٹم کی بیٹریز کو رن کر رہے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے وہ بم شیل ہے جو آج پھٹا ہے۔ ایران بہت پہلے سے کہہ رہا ہے کہ ہم UAE پر اس لیے حملہ کر رہے تھے کیونکہ UAE سے ہم پر حملے ہو رہے تھے، اور UAE کے اندر اسرائیل موجود تھا، امریکہ موجود تھا، جو وہاں سے ہمیں مارتا تھا، ہم نے ان کو مارا ہے، ہم نے UAE کے عام لوگوں کو نہیں مارا ہے۔ یہ ایران کا کلیم اور موقف ہے۔ اب یہ ایکسیوس میڈیا نے تو سارا کچھ بے نقاب کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کے فوجی بھی UAE کے اندر تھے اور اسرائیل کی ایئر ڈیفنس سسٹم کی بیٹریز بھی موجود تھیں، یعنی اس جنگ میں اسرائیل UAE کے ساتھ، امارات کے ساتھ مل کر ایران سے لڑا ہے۔ اب آپ تصور کریں، ایران ویسے پڑوسی ملک ہے UAE کا، ایران اور UAE کے درمیان بارڈر بھی ہے، سمندری بارڈر ہے، اور ان کے درمیان 3 جزیروں پر لڑائی بھی ہے، جزیرہ ابو موسیٰ، تم کبریٰ، تم صغریٰ، ان 3 پر لڑائی بھی ہے۔ تو اب آپ تصور کریں اسرائیلی فوج کا UAE کے اندر آنا اور وہاں پر ایئر ڈیفنس سسٹم کا لگنا، اور وہاں سے ایران کا فاصلہ محض تھوڑا سا ہے سمندر میں، تو یہ براہ راست ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ کا کھلا اعلان ہے۔ اور متحدہ عرب امارات اس جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ 2800 میزائل اور ڈرون متحدہ عرب امارات پر ایران نے مارے ہیں، یہ خود UAE کا کہنا ہے، اور UAE کے اندر معاشی طور پر بہت زیادہ مسائل ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرنسی کا بہت بڑا شارٹ فال ہے، اور امریکہ سے کرنسی سویپ میں مدد بھی مانگی ہے UAE نے کہ آپ ہمیں پیسے دیں اور ہماری ہیلپ کریں۔ تو اسرائیل کو چونکہ UAE نے 2020 میں تسلیم کیا تھا، جب ابراہم اکارڈ ہوا تھا ٹرمپ کے دور میں، ٹرمپ نے UAE اور اسرائیل کو تسلیم کروایا تھا۔ ویسے اگر آپ باقی عرب ملکوں کی بات کریں تو UAE نے اگرچہ اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، بحرین نے بھی کیا ہوا ہے۔ اب یہ تو UAE کے حوالے سے ممکن ہے بحرین کے اندر بھی ڈپلائمنٹ ہو اسرائیلی فوج کی، کیونکہ بحرین نے بھی اسرائیل سے تعلقات بنا رکھے ہیں اور ان سے اسلحہ بھی لیا ہو، ممکن ہے۔ تو ابھی وہ اس والے سے سامنے نہیں آئی معلومات، لیکن UAE کے اندر جو ایکسیوس میڈیا ہے اس نے یہ رپورٹ کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جو باقی عرب ملک ہیں وہ بھی UAE کی طرح اسرائیل سے تعلقات رکھتے ہیں؟ نہ سنیں کیا، UAE کے خود اختلافات ہیں سعودی عرب کے ساتھ۔ جو صومالی لینڈ ہے، صومالیہ کا حصہ جو صومالی لینڈ ہے، اس کو اسرائیل نے ریکگنائز کیا۔ تو اگر آپ UAE کو دیکھیں، جو باقی سٹیٹس ہیں جہاں پر اسرائیل ہوتا ہے وہاں UAE ہوتا ہے۔ یمن کے جنوبی حصے میں بغاوت ہوتی ہے تو سعودی عرب کے اگینسٹ UAE اسرائیل ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ ایک بڑی خطرناک الارمنگ سچویشن ہے کہ عرب ملکوں میں یہ تقسیم ہے، اور عرب ملکوں کی سرزمین اسرائیل استعمال کر رہا ہے ایران کے خلاف۔ تو یہ ایک طرح سے اسرائیل کا وہ منصوبہ کامیاب ہونے کی طرف جا رہا ہے جس میں عرب ملکوں کی ایران سے لڑائی ہو جائے اور ایران اور عرب ملک آپس میں لڑیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھوں گا۔ اس وقت میرے سامنے ایک بڑی خبر موجود ہے کہ ایران کو شمالی کوریا اپنے میزائل دے گا،
اور ایک میزائل کی مار ہے اسرائیل۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ اون نے یہ بات خود کہی ہے۔ جی ہاں، یہ میں اپنی طرف سے کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، یہ رپورٹ آپ دیکھیں، تفصیلی رپورٹ ہے میرے سامنے جو کہ اسرائیل کے میڈیا یدیوت اہرانوت پر چھپتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا ہے یدیوت اہرانوت، اس پر رپورٹ چھپی کہ شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ نے 2026 کے پہلے 4 مہینوں میں 7واں نیا میزائل تجربہ کیا ہے، اور ان نئے میزائل تجربوں کو ایران اور اسرائیل کی جنگ کی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا کو پتہ ہے کہ اگر ہم امریکہ کے مقابلے میں طاقتور نہ ہوئے تو امریکہ جیسے ایران کے ساتھ کر رہا ہے ایسے ہمارے ساتھ بھی کر سکتا ہے، تو شمالی کوریا نے اپنے میزائلوں کے تجربات تیز کر دیے ہیں۔ 7 میزائل تجربات اب تک 4 مہینوں میں کیے جا چکے ہیں، یہ یدیوت اہرانوت کی رپورٹ ہے۔ شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر ایران ہم سے میزائل مانگے تو ہم ایران کو ہر طرح کے میزائل دیں گے، اور ہمارا ایک میزائل ایران کو اسرائیل کے لیے کافی ہوگا۔ اگر ہم ایسا میزائل دے دیں تو اسرائیل کے لیے ایک ہی میزائل ہمارا کافی ہوگا۔ یہ شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ کی گفتگو ہے جسے یدیوت اہرانوت میڈیا پر نشر کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کے جتنے میزائل ہیں، چاہے وہ عماد میزائل ہو، قدر میزائل ہو، خیبر شکن میزائل ہو، یا چھوٹے بڑے جو میزائل ہیں، یہ شمالی کوریا کے میزائلوں سے مشابہ ہیں اور ان کی طرح کے ہیں اور ان کی ہیلپ سے بنائے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں، اگر آپ تھوڑا ہسٹری میں جائیں گے، آپ گوگل بھی کر لیں گے یا آپ کسی AI ٹول سے پوچھ لیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ شمالی کوریا اور ایران کے درمیان میزائلوں کی تیاری کا معاملہ 1990-80 سے چل رہا ہے۔ 1990 سے ایران اور شمالی کوریا کے سائنسدان آپس میں، انجینئرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن کرتے ہیں اور آنا جانا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ جب شمالی کوریا اپنے ایٹمی تجربات 2012-13 میں کر رہا تھا تو اس وقت ایران کے جو سائنٹسٹ تھے وہ شمالی کوریا کے اندر موجود تھے۔ تو اس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ ابھی اسی رپورٹ میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ شمالی کوریا کے پاس 50 وار ہیڈز ہیں، یعنی شمالی کوریا نیوکلیر وار ہیڈ بھی رکھتا ہے جو امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ شمالی کوریا پر امریکہ اس لیے ہاتھ نہیں ڈالتا، حالانکہ شمالی کوریا بہت چھوٹا ملک ہے، آبادی کتنی ہے؟ 2.5 کروڑ۔ شمالی کوریا پر پابندیاں ایران سے زیادہ سخت ہیں، اور ٹرمپ نے پچھلے دور میں شمالی کوریا کو بہت دھمکایا تھا اور کہا تھا کہ میرے ٹیبل کے نیچے بٹن لگا ہوا ہے، میں شمالی کوریا پر ایٹم بم ماروں گا۔ شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ نے اس وقت کہا تھا کہ میرے پاس بھی ایٹم بم ہے، میں نے امریکہ کو مار دینا ہے اور پھر امریکہ کو پتہ چل جائے گا۔ تو شمالی کوریا چونکہ پاورفل کنٹری ہے، ویپن رکھتا ہے، ابھی رشیا کے ساتھ تو بہت ان کے گہرے تعلقات ہو چکے ہیں، چین کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہیں، تو اب یہ جو اتحاد ہے شمالی کوریا کا، ایران کا، رشیا کا، چائنا کا، یہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کو پریشان کر رہا ہے۔ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ٹینشن جاری ہے۔ امریکہ ایران پر دوسرا راؤنڈ شروع کرنا چاہتا ہے جنگ کا، اور اگرچہ ظاہراً سیز فائر ہے اور جنگ بندی ہے، لیکن دونوں طرف سے پریپریشن چل رہی ہے۔ ایران بھی جنگی تیاریوں کو بڑھا چکا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کے اندر بھی جنگی تیاریاں انتہائی زیادہ تیز ہو چکی ہیں۔ ابھی جو آج کی بڑی خبر اس وقت میرے سامنے ہے، ایران کی مرکزی فوج کے ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء کے نائب کا بیان سامنے ہے۔ بریگیڈیئر جنرل اسدی، یہ ایران کی مرکزی جو فوج ہے، سپاہ پاسداران، اس کا جو مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے خاتم الانبیاء، اس کے نائب ہیں۔ انہوں نے آج بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ایران کو وینزویلا سمجھتا ہے، اور وینزویلا کے وسائل پر، تیل پر جس طرح سے امریکہ نے قبضہ کیا، اسی طرح سے امریکہ ایران کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ایران امریکہ پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ ایران وینزویلا نہیں ہے، یہاں کے تیل پر، یہاں کے وسائل پر تم قبضہ نہیں کر سکتے ہو، اور یہاں کی چیزوں پر تم قبضہ کر کے لوٹ مار نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں اور اسرائیل کو دونوں کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ یہ ایرانی فوج کے نائب بریگیڈیئر جنرل اسدی کا بیان آج نشر ہوتا ہے۔ ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب، جو ایران کی IRGC فوج ہے، اس کا بیان بھی میرے سامنے ہے جو پیس ٹی وی پر نشر ہوا ہے کہ اگر امریکہ نے یا پھر اسرائیل نے ایران پر دوبارہ حملہ کیا تو امریکہ کو اور اسرائیل کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اس مرتبہ حملے کا ایسا سخت جواب ملے گا کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں پچھتائیں گے۔ ہم اسرائیل اور امریکہ کے اتحادیوں کو بھی خبردار کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کو لگام ڈالیں، ایران پر حملے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنے کا پلان یا منصوبہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ ایران کے اندر جو امریکی جہاز تباہ ہوئے ہیں، ان امریکی تباہ حال جہازوں کے ملبے کو ٹرکوں پر لاد کر پورے ملک میں نمائش کے طور پر پھرایا گیا ہے، اور امریکہ کے جہازوں کے جنازے کو پوری ایرانی قوم نے دیکھا ہے۔ یہ ویڈیوز اور تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے جو تباہ حال جہاز تھے، ان کے ملبے کو عوام میں خوب پذیرائی مل رہی ہے۔ ایرانی فوج کی طرف سے یہ خاص طور پر نمائش اس لیے ظاہر کی گئی تاکہ ایرانی عوام کو پتہ چلے کہ ایرانی فوج اور ایران کی حکومت کس طرح سے امریکہ کا مقابلہ کر رہی ہے۔ جو اندر سے رپورٹیں آ رہی ہیں ایرانی میڈیا سے
کہ ایران کی عوام اس وقت بھی ڈٹی ہوئی ہے اور وہ جنگ کے دوسرے راؤنڈ کے لیے بڑی پر امید ہے کہ اگر دوسرا راؤنڈ ہوا بھی تو بھی امریکہ اپنے اہداف میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یاد رہے اصفہان کے اندر امریکہ کے کئی جہاز تباہ ہوئے تھے اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کل یہ بات کہی تھی کہ اصفہان میں اللہ کے حکم سے ہم نے امریکہ کو بھاری شکست دی اور یہ دنیا کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ وہ دوبارہ ایرانی سرزمین پر آنے کی، قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے علاوہ آج ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے۔ ایرانی میڈیا پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے اسرائیل سے وابستہ منسلک 2 جہازوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ان جہازوں کی تصویر اور فوٹیجز بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ دونوں جہاز ایران کا بلاکیڈ محاصرہ توڑ کر آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے جن کو قبضہ کیا گیا ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ جن 2 جہازوں پر قبضے کا ایران دعویٰ کر رہا ہے یہ رینڈم جہاز تھے، ان کا اسرائیل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن ایران کہتا ہے کہ اسرائیل مختلف ملکوں کے جھنڈے لگا کر اپنے جہازوں کو گزارتا ہے اور پس پردہ اسرائیل ان جہازوں کا مالک ہے جن پر ہم نے قبضہ کیا ہے۔ یاد رہے ایران نے آبنائے ہرمز بند کر رکھی ہے، آج 2 مہینے ہونے کو ہیں آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند ہے اور امریکہ نے ایران کا نیول باہری محاصرہ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے ایران اپنا تیل دنیا کو نہیں بیچ سکتا ہے، لیکن ایران کہتا ہے کہ ہم اپنا تیل بھی دنیا کو بیچ رہے ہیں، امریکی محاصرے کو بھی توڑ رہے ہیں اور ہمارا دنیا کے ساتھ رابطہ بھی جاری ہے اور امریکہ یا پھر اسرائیل کے جہاز ہماری آبنائے ہرمز سے نہیں گزر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے موجود ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں محمد باقر کالیباف، ان کے اوپر 2 مرتبہ حملے ہوئے ہیں لیکن دونوں مرتبہ یہ حملے میں بال بچے ہیں اور اس حوالے سے آج بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ یہ باقر کالیباف ایران کے مضبوط ترین پارلیمنٹ کے سپیکر بھی ہیں اور سیاسی لیڈر بھی ہیں اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے والے اہم ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ریسنٹلی امریکہ کے ساتھ اسلام آباد میں مذاکراتی وفد کی قیادت بھی کی تھی۔ تو ان پر یہ حملہ کب ہوا ہے، مذاکرات کے بعد ہوا ہے یا پہلے ہوا ہے، یہ تصدیق نہیں کی گئی، لیکن بہرحال محمد باقر کالیباف پر حملے کا کہا گیا ہے اور ایرانی میڈیا پر ایرانی حکام نے کہا کہ دراصل باقر کالیباف کو بچا لیا گیا اور وہ محفوظ رہے اور ان کی سیکیورٹی انتہائی زیادہ سخت کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر، اور یہ خبر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی خفیہ رپورٹ ہے جو کہ تہلکہ مچانے والی رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ اسرائیل کے مشہور میڈیا نیٹ ورک کان پر نشر ہوتی ہے۔ کان یہ اسرائیلی میڈیا ہے، اس پر یہ رپورٹ نشر ہوتی ہے۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران اس وقت تیزی سے خفیہ مقامات پر سائنسدانوں کو جمع کر کے فوج کے ساتھ مل کر یورینیم پر کام کر رہا ہے۔ دن رات ایران کی خفیہ سائٹس میں جوہری پروگرام میں کام چل رہا ہے اور ایران کے پاس اگلے 12 مہینوں میں یا 1 سال میں ایٹم بم ہو سکتا ہے۔ ایران اتنا تیزی سے کام کر رہا ہے اور فوج کی نگرانی میں سائنسدان موجود ہیں فوجی مقامات، خفیہ مقامات پر، جہاں پر تیزی سے ایٹم بم بنانے کا عمل جاری ہے اور 1 سال کے عرصے میں ایران ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ یہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی رپورٹ آج اسرائیل کی مشہور نیوز ایجنسی کان کے اوپر نشر ہوتی ہے، جس میں یہ کلیم کیا گیا ہے کہ ایران اب بھی ایٹم بم بنا رہا ہے۔ امریکہ نے پچھلے سال جون میں جو حملے کیے تھے ایران کی جوہری سائٹس پر، جس میں کہا تھا کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام مکمل طور پر فنش کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اب ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنا سکے گا، ایران کبھی بھی ایٹمی پروگرام کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ لیکن آج کی یہ رپورٹ ثابت کرتی ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، فنکشنل ہے، کام کر رہا ہے اور یہاں تک کہ ایران اگلے 1 سال میں ایٹم بم بھی بنا لے گا اور یہ پھر امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت بڑی بربادی کی بات ہوگی۔ یہ اسرائیلی میڈیا کا آن کی رپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے کہ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے فون کیا ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو۔ فون پر طویل گفت و شنید ہوئی ہے۔ رپورٹ بتا رہی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے حالیہ امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان پر اعتماد میں لیے ہیں اور یہ کہا گیا ہے جو مصری وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور ڈپلومیسی پر یقین رکھتے ہیں، لیکن امریکہ ہیلے بہانے کر رہا ہے، امریکہ ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اگر امریکہ نے ایران کی بات نہ مانی یا امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو سبوتاج کیا تو ایران لڑنے کو تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مصری وزیر خارجہ کو یہ بات کہی ہے۔ 4 ملک ہیں جو ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل چاہتے ہیں، ڈپلومیسی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں: پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر۔ یہ 4 ملک ہیں جو پس پردہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات بھی کروا رہے ہیں اور ڈیل کروانا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل واحد ملک ہے جو ایران اور امریکہ میں صلح یا ڈیل کا مخالف ہے۔ اسرائیل کا مطمع نظر یہ ہے کہ اسرائیل
بھی لڑائی کرے ایران کے ساتھ اور امریکہ بھی ایران پر حملہ کرے، اور یہ لڑائی امریکہ اور اسرائیل دونوں کے مفاد میں ہوگی، اور اسرائیل اور امریکہ دونوں یہ پلان کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایران کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہیے، آبنائے ہرمز لے لینی چاہیے، جزیرہ خارق پر قبضہ کر لینا چاہیے، اور ایران کی حکومت گرا کر اپنی حامی رضا شاہ پہلوی کی حکومت بٹھانی چاہیے، اور ایران کے وسائل کو اپنی تحویل میں لینا چاہیے۔ تو یہ پلاننگ ہے اسرائیل کی، اور پس پردہ اسرائیل کے حامی گروپس جو ٹرمپ کی حکومت میں ہیں، امریکی حکومت میں ہیں، ان کی یہ پلاننگ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آج کی ایک اور بڑی خبر جو اس وقت میرے سامنے ہے، آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد اب دنیا بھر میں تیل کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ 1 ارب بیرل سے زائد کا جو تیل آبنائے ہرمز سے پچھلے 2 مہینوں میں گزرنا تھا وہ نہیں گزر سکا ہے۔ اب آج خبر آئی ہے کہ جاپان نے امریکہ سے 9 لاکھ بیرل والا جہاز تیل کا حاصل کر لیا ہے، جو ٹیکساس سے پاناما کنال سے گزر کر تیل لے کر آیا ہے۔ یہ آج کی بہت بڑی خبر ہے۔ وہ جاپان جو آبنائے ہرمز سے اپنا تیل لیتا تھا، آبنائے ہرمز کی بندش سے اب وہ تیل امریکہ سے لے رہا ہے۔ امریکہ نے بڑی چالاکی چلی ہے۔ ایران کی جنگ کے پیچھے امریکہ کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے تیل کی ترسیل کو اپنی مٹھی میں لینا۔ امریکہ چاہتا ہے چائنا بھی تیل ہم سے لے، اور دنیا میں جو کوئی بھی تیل خریدے وہ امریکی ڈالر میں خریدے، ورنہ دنیا میں کہیں پر بھی ہم تیل بیچنے نہیں دیں گے۔ یہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کا نظریہ ہے۔ اب امریکہ سے تیل بیچنا شروع کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے پاس اپنا اتنا تیل نہیں ہے، امریکہ کے پاس ریزرو ہیں تیل کے، لیکن وہ ریزرو اتنے کافی نہیں کہ امریکہ اپنے وہ ریزرو بیچنا شروع کر دے۔ امریکہ یہ تیل دراصل وینزویلا کا چوری کر کے، جس پر قبضہ کیا گیا ہے، وہ تیل بیچ رہا ہے جاپان کو اور دنیا کو۔ آپ جانتے ہیں وینزویلا دنیا میں تیل رکھنے والا دنیا کا سب سے پاورفل کنٹری ہے۔ اتنا تیل دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے جو وینزویلا کے پاس ہے۔ نمبر 1 ملک ہے اپروو شدہ آئل ریزرو میں۔ تو وینزویلا کا تیل امریکہ جاپان کو اور باقی دیشوں کو بیچنا چاہتا ہے، اور اس سے خوب پیسہ اور پروفٹ دونوں ہاتھوں سے کمانا چاہتا ہے۔